अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। खूबसूरत मजलिस सीरत मुबारका की बहुत ही प्यारी मजलिस, इसमें हम सब आज यहाँ जमा हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी इस मजलिस में बरकतें अता फरमाए और हमारा बैठना और हमारा यहाँ पर सुनना और सीखना और सिखाना कबूल और मंजूर फरमाए और हमें अपनी ख़ास रहमत नसीब फरमाए। दुरूद पाक के साथ इस खूबसूरत मजलिस का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ सब पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजारे ताइफ में, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोर या जिसका बिछोना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम उन इख्तिलाफात की हकीकत उन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है और उन लोगों के लिए जो इसे मान ले। और फरमाया, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठाकर खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में शहादत देगा, और उन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये उसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी जो हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली है और हिदायत व रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। ये हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान मजीद जैसी खूबसूरत किताब उतारी गई आपके कल्बे मुबारक पर, और आप पर सलामती ही सलामती
اور آپ ایک ایسے زبردست ہادی رہبر بنائے گئے امت کے لیے کہ جن کے لیے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت، جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے بہت خوبصورت اپنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم یہاں پر پیج نمبر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر 63 چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ نبوت سے پہلے کا جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بچپن ہی سے بہت خوبصورت، بہت با اخلاق، بہت با کردار اور زاہد، زہد و قناعت، صبر و شکر سے بھرپور تھی، جو ہم نے کل دیکھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں نبوت کا جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور جو پہلی وحی آئی وہ ہم دیکھ چکے غار حرا میں، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی کا نزول ہوا اور کو کیا کیا کیفیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ سب ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ جب ورقہ بن نوفل نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، پھوپھی یا چچا زاد، تو انہوں نے بتایا، جب ان کے پاس اما خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ وہی شخص ہیں جسے اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری دی جاتی ہے، اور ایسے ہادی رہبر کے لیے جو لوگ جن پر مبعوث کیے جاتے ہیں وہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ بڑی اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہا کہ یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں، جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ قوم ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہاں سے مکہ سے نکال دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور تھوڑے غمگین بھی ہوئے کہ یہ وقت ہوگا، آئے گا۔ تو اس خبر کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات، سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اور جو ہے سب سے خوبصورت پاک کلام قرآن مجید، اور جن پر اتارا گیا وہ امام الانبیاء، ہادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ان پر اتارا گیا۔ لوح محفوظ وہ مقام ہے جہاں پر قرآن مجید محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو پورے کے پورے کو بیت المعمور، جو آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی کی سیدھ میں زمین پر جہاں انسان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر سیدھ آسمان دنیا پر وہ ہے بیت المعمور جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس بیت المعمور پر یکدم پورے کا پورا قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں اتار دیا گیا تھا۔ پھر وہاں سے بتدریج درجہ بدرجہ جبریل امین کی ذمہ داری لگائی گئی، علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے یہ قرآن مجید کو جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، اور جیسے جیسے دور مکی دور تھا اور اس کے مطابق جو صورتیں تھیں، اور جب مدنی دور تھا اس کے مطابق جو صورتیں تھیں،
انہی کے نام سے مکی اور مدنی صورتوں کے نام سے اتری، اور جو ہے اس میں ساری کے ساری جو ہدایات ہیں، سارے کا سارا خوبصورت کلام پاک ہے جس میں بشارتیں ہیں، جس میں ڈرایا بھی گیا ہے، لیکن بشارتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کی جو اللہ نے جو بندوں کے لیے انعام اتارے ہیں، انعام اور اکرام کیے ہیں، وہ اس کا ذکر بہت زبردست ہے، جو بڑے ہی حکیمانہ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جسے اس چیز کا ادراک ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، جسے اس چیز کا علم مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اس چیز کو سیکھنے کا موقع مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جسے سیرت مبارکہ کی کلاس مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ کون سی؟ شب قدر، لیلۃ القدر کی رات۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی ہجری تھی۔ ٹھیک ہے، 610 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تقریباً اوپر 10 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، جب آپ 40 سال کی مکمل ایج کمپلیٹ کر کے 41ویں سال میں سٹارٹنگ میں تھے۔ ٹھیک ہے، قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 40 سال کنفرم ہو گئے، اور 40 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، یہ وہ پختگی کی عمر ہے، یہ وہ میچورٹی کی عمر ہے، یہ وہ اس میں جو زبردست انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اس میں انسان کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے، اس میں انسان کے اندر سمجھ بوجھ کی جو چیز آتی ہے، وہ انسان جو ہے جب انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہاں میں دنیا میں ہوں اور کس مقصد کے لیے ہوں، اسے اس وقت جو ہے کچھ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو ہے زندگی بے مقصد نہیں، اور میں اس دنیا میں ہوں تو کیوں ہوں، اور میں اب جو ہے 40 سال کی جو ایج ہوتی ہے وہ بہت پختگی کی ایج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس عمر میں صحیح عقیدے کے ساتھ سمجھ عطا فرما دے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر غلط عقیدے کے ساتھ آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، دیکھیے بنیادی چیز عقیدہ ہے، جو ہم سیرت مبارکہ پڑھ کر ہماری ڈائریکشن، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے سارے ادوار دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ادوار سے آپ کی زندگی کے سارے جو ادوار اور آپ نے جو جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس سے ہم آپ کے طریقے سیکھیں گے اور آپ کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی درستگی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، وہ اخلاقیات، وہ خوبصورتی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ پہلی وحی جو ہوئی، جیسا کہ بتایا گیا کہ غار ہرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، یعنی کہ وہی اتری، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ میرا بندہ پہلی وحی میں ہی اتنا کمزور، اتنا ڈر گئے ہیں کہ میں تو ان کو ڈرانا تو نہیں چاہتا، میں ان کو کمزور تو نہیں کرنا چاہتا، اور ان کی وہ قوت، جو روحانی قوت ہے، وہ اس قدر اسٹرانگ ہو چکی ہے غار ہرا میں، عبادت کر کر، رب سے تعلق بنا کر، رب سے محبت کا ایک زبردست تعلق ہے، رب سے لاڈیاں کرنے کا ایک زبردست تعلق ہے، رب کے ذکر کے ساتھ جو ایک زبردست تعلق بنا ہے، اس تعلق کو وہ ایک زبردست اسٹرانگ ہو چکی تھی، روحانی کیفیت اسٹرانگ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بھی تو تھے نا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ ہم تو جسمانی خوبصورتی، جسمانی قوت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خوراک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روحانی قوت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, جیسے اللہ خوش ہونا چاہتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا بندے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈ کر وہ ویسے کام کرتے ہیں کہ اس کام سے میرا رب زیادہ خوش ہوگا, اس کام سے کم خوش ہوگا, تو یہ جس کام سے زیادہ خوش ہوگا میں وہ کروں. جب وہ اس طرح کے کام کرتے تو اس کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کو اس کام میں مزہ آنے لگتا ہے, اس کو لطف آنے لگتا ہے, وہ اس کام میں آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری اس لیے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے ہمیں. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے, ہم اپنے گھر میں مصلی پر بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کر سکتے ہیں. گھر کا شور شغف جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا, اگر ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف محب ہے, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو ہم پر جو ہے گھر کا شور بھی اثر نہیں کر سکتا, الا یہ کہ ہمارے لیے کوئی کام نہ رکھا ہو کہ یہ کام اس وقت کرنا تھا کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ چیز نہ ہو, کیونکہ اس سے پھر ذہن ڈسٹرب رہتا ہے کہ کام کرنا تھا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا. ہاں یہ دیکھیں, آپ کے سب کام کرنے کے بعد جب آپ ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ, تو آپ کو فکر نہیں ہوتی فلاں کام کرنا ہے یا فلاں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنائیے. کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور انسان کی ضرورت بھی. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے جسم کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں, بیماریاں لگنے سے بچاتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں روح کی غذا بھی اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر, اپنا عقیدہ درست کر کے, اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کو منا کر, اللہ سے استغفار کر کے, اور روح کی حفاظت بھی کرنی ہے. جیسے ہم جسم کی حفاظت کرتے ہیں, بیماریوں سے, بری چیزوں سے, گندی چیزیں نہیں کھاتے ہیں, ہر چیز سے بچاتے ہیں, اسی طریقے سے روح کی حفاظت کیسے کریں گے؟ گناہوں سے بچیں گے, بری باتوں سے بچیں گے, جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان سے بچیں گے نا. ظاہر ہے ہم خود جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنائیں گے, تو ہمارا تعلق جب اللہ سے جڑے گا, تو پھر ہم خود بخود برے کاموں سے بچیں گے کہ میرا رب کیا کہے گا, میں یہ کروں گی تو میرا رب کیا کہے, میں کس منہ سے رب کے سامنے بیٹھوں گی باتیں کرنے کے لیے, لاڈیاں کرنے کے لیے, اگر میں نے یہ کام کیا تو. اس لیے, اور پھر بندہ مومن جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کسی سے اخلاقی غلطی ہو جاتی ہے, کسی سے کوئی اور طرح کی غلطی ہو جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مومن کو فوراً سے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کر دیا, یہ میں نے غلط کر دیا. یہ جو احساس ہے نا, یہ رب کو بہت پسند ہے. بس یہ چاہیے رب کو, اس لیے یہ اپنا لیں, کیونکہ غلطیاں ہوں گی, فوراً توبہ کریں, فوراً توبہ کریں, رب کو منا لیں, فوراً توبہ کر کے رب کو منا لیں. ٹھیک ہے, چلیے وہی کی بندش ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ غار ہرا میں پہلی وہی اتر کر بند ہو گئی تھی, یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت رنج و ملال ہوا. کیوں؟ کیونکہ روحانی کیفیت اسٹرانگ ہو چکی تھی نا, رب سے تعلق کی ایک کیفیت بن چکی تھی. اور جب رب کی طرف سے ایک انعام اترا, ایک اکرام اترا, ایک بڑا فرشتہ آیا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت وحی اتار کر گیا, اس وحی کا اتنا زبردست, اس وقت تو خوف کھا گئے تھے وقتی طور پر, لیکن اس کا اثر بہت پیارا ہوا تھا. اتنی خوبصورت وہ چیز لگی آپ کو, بعد میں جب خوف جاتا رہا تو وہ اس سے مانوس ہو گئے اس چیز سے, اور اس کو محسوس کرنے لگے, اس کی طلب کرنے لگے, اس کی تڑپ کرنے لگے کہ دوبارہ کب آئے گا, دوبارہ کب آئے گا, وہ وحی لے کر دوبارہ کب آئے گا, یہ کیفیت ہونے لگی. اب سنیں, جب بندش کئی روز تک قائم رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا میرا بندہ طلب کرے, اس چیز کو تڑپ کر مانگے, اس کی چاہت دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کی چاہت دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواتین کو حیض آتا ہے, پورا ہفتہ نماز کے لیے تڑپتی رہتی ہیں, جن کو نماز میں دل لگتا ہے, پھر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں, باجی کیا ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. وہ روحانی کیفیت ہوتی ہے نا رب کے سامنے بیٹھنے کی, رب سے باتیں کرنے کی, رب کی طلب کی, رب کی تڑپ کی ہوتی ہے نا, ہر انسان کے اندر اپنی اپنی ہوتی ہے نا, ہر انسان کی ہوتی ہے. تو آپ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین آئے تھے, تو کیا ہوا کہ اس وجہ سے جب کافی دن گزر گئے تو اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت رنج و ملال ہوا. لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی, کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا, خوف ختم ہو گیا نا, اور طلب بڑھ گئی, تڑپ بڑھ گئی.
تو اس لیے معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے نفسیات سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے اس کو اس مقام پر پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس لیے تھوڑا وقفہ کر دیا، اور جب وقفہ ہوا تو خوف چلا گیا اور اس کی طلب بڑھنے لگی، تو معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گوشہ شوق و طلب بھی پیدا ہوا، ایک سوری بلکہ ایک گو نہ شوق کو طلب بھی پیدا ہو، یعنی کہ شوق طلب پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ یہ ہے یہ ہے روحانی کیفیت، یہ ہے روحانی کیفیت، اس کو کہتے ہیں رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان کچھ وقفہ آ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر خواتین ہیں ہم، ہماری ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں، تعلق ہے ہمارا رب سے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب اسی وقت گیسٹ آ گئے ہیں، گیسٹ بھی تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا، ہے نا؟ اب گیسٹ آ گئے ہیں کہ ان کی جو ہے آپ نے مہمان نوازی بھرپور کی، آپ بھی خوش ہوئے، آپ کو خوشی ملی، راحت ملی ان سے ملاقات کر کے، ان کو بھی ملی، ٹھیک ہے نا؟ اب سب کچھ ہو گیا، دعوت بھی ہو گئی، چائے بھی ہو گئی، ناشتہ بھی ہو گیا، ہم اب اب وہ تڑپ، یعنی کہ اب یہ والا کام تو ہم نے اچھے طریقے سے بھرپور پورا کر دیا ہے، اب ہماری طلب بڑھ رہی کہ اب ہمارا جو ہے ہمیں تنہائی مل جائے، اب اللہ کے ساتھ جڑ جائے، لیکن وہ اگر نہیں مل رہی تو اس میں پھر ہمیں بے چینی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرا میں تشریف لا چکے تھے، کیونکہ خوف جاتا رہا اور دوبارہ طلب بڑھ گئی تھی۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہیرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، غار ہیرا میں، وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کا دیدار کیا تھا، ان کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا کہ وہی جب آپ نے اوپر دیکھا سر اٹھا کر، تو وہی فرشتہ یعنی جبریل امین جو غار ہیرا میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ جو میرے پاس آئے تھے وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ ان کا، اب دیکھیں نا حجم، ان کی پوری جو ان کا ایک وہ تھا، پوری شخصیت سامنے تھی، بہت بڑے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، پھر ڈر گئے، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ اچھا، پھر پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، پھر کمبل مانگا، پھر چادر مانگی، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارے۔ کتنی پیاری بیوی تھی نا! جیسے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہتے جا رہے ہیں، شوہر کہتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے وہ کرتی جا رہی ہیں۔ پھر یہ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی وہی کیا تھی؟ اقرا والی، اور دوسری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ تھی خوبصورت آیات کہ اے کمبل پوش۔ اچھا جب وہ فرشتے کو دیکھا اور وہاں سے دوڑتے ہوئے گھر آئے، اما خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھ پر پانی کی چھینٹیں مارو ٹھنڈے۔
اچھا جب یہ ہو گئے تو کیونکہ فرشتے تو آیا ہوا تھا وہی وہی دینے کے لیے. ہوں. اور یہ ساری چیز تو اللہ جانتے تھے نا. میرے حبیب جو ہیں اب یہاں کھڑے ہیں, ابھی آپ نے دیدار کر لیا جبریل امین کا, اب آپ گھر گئے, اب آپ نے کمبل اوڑھ لیا, لیٹ گئے ہیں. اب آیتیں دیکھیں اسی کے مطابق, آیتیں دیکھیں اسی کے مطابق. یا ایوہل مدثر. اچھا ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ لوگ مدثر نام تو رکھتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں, مدثر, مدثر سین کی ساؤنڈ کے ساتھ مدثر کرتے ہیں. مدثر نام اگر آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ غلط قرآن مجید کا لفظ ہے, حرام غلطی کے ساتھ آپ غلطی پر غلطی کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نام اگر صحیح طریقے سے لے سکتے ہیں مدثر تو پھر رکھیں, ورنہ مت رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا جی. اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا. لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا. اے کمبل پوش, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جا رہا ہے کہ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈراؤ. یہ تمہاری ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب بڑائی بیان کرنے والے تھے, لیکن اور زیادہ کیجئے میرے حبیب, اور زیادہ کیجئے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری بڑی ہے, آپ کا کام بڑا ہے. آپ کی روحانی کیفیت اسی سے ہی اسٹرانگ ہوگی, آپ مضبوط ہوں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے نا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس کس طرح سے آسانی ہوگی, کس کس کام کے ساتھ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے الگ تھلگ رہیے. گندگی سے الگ تھلگ رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہی رہتے تھے, لیکن اور زیادہ پاک رہیے. دیکھیے دین میں پاکیزگی کا بہت اہتمام ہے. کتاب الطہارہ جب ہم عالمہ کورس کرتے ہیں تو کتاب الطہارہ خاص طور سے پڑھائی جاتی ہے. جو ہے نیت کے باب کے بعد ہمیں جو ہے کتاب الطہارہ پڑھائی جاتی ہے. کپڑے پاک رکھ, ایک مومن کو پاک رہنا چاہیے, پاک صاف, کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے تو اس کے پاس سے اس کے کپڑوں سے یا اس کے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مومن بندہ, کیونکہ اگر مومن بندہ اس نے ذکر کرنا ہے اس سے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے. فرشتے لکھتے ہیں, فرشتوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے, آپ کے لباس سے نہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے الگ تھلگ رہیے, اور بھی زیادہ کوشش کیجیے. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی, یعنی کہ جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ پہلے خوف میں مبتلا ہو گئے, اور پھر خوف جاتا رہا اور طلب بڑھنے لگی کہ دوبارہ آئے وہ فرشتہ, میری وہی کیفیت دوبارہ ہو. پھر دوبارہ دیکھا تو فرشتے کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا اور پھر ڈر گئے. جبریل امین آسمان اور زمین کے درمیان بڑی سی کرسی پر بہت بڑے, یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھی ہوئی چیز کتنی بڑی ہوگی, خود اندازہ لگا لیں. پھر دیکھ کر ڈر گئے اور پھر خوف کھا گئے, پھر آ گئے دوڑے ہوئے اماں خدیجہ کے پاس, کمبل اڑا دو, پانی ڈالو مجھ پر ٹھنڈا. اور پھر اس کے بعد یہ وحی اتری کہ ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھو, اپنی ذمہ داری کو پورا کرو, اپنے کپڑے پاک رکھو, اللہ کی تعریف کرو, اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو. تو یہ واقعہ جو ہے نماز سے پہلے کا ہے, نماز فرض ہونے سے پہلے. کہ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی, آپ کی طلب بڑھی اور وحی کے طلبگار ہو گئے تو وحی بھی اترنے لگی. ٹھیک ہے. چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند رہی تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی, آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دن بعد شروع ہوئی جتنے دنوں میں وحی بند رہی تھی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے ہیں. کون کون سے؟ اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں. ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیے اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیے. آپ کو یہ حکم کم فانذر, اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے, کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
लोगों को बताइए, लोगों को बता और समझा दें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता और समझा दें। प्लीज क्लास में जरूर आइए, लेकिन माइक ऑफ कर दिया कीजिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता और समझा दीजिए कि वो जिस तरह की गुमराही व बदअमली में मुब्तला है और गैर अल्लाह की पूजा और अल्लाह की बात सिफ़ात और अफ़आल और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर उनको अज़ाब देगा। ये है चीज असल। ये जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं ना, इसे दोबारा सुनिए। मैं दोबारा सुना रही हूँ इनको, इनको गौर से सुनिए और फिर इन पर गौर कीजिए कि बात कही क्या गई है, क्या कही गई है। कैसे लोग थे वो, मक्का के लोग थे, उनमें कौन सी खराबी आ गई थी। लोगों को, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को ये बता और समझा दीजिए कि वो जिस तरह की गुमराही व बदअमली में मुब्तला हैं। कौन सी गुमराही थी, कौन सी बदअमली थी? गैर अल्लाह की पूजा और अल्लाह की बात सिफात और अफआल और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं। आज भी तो बैठे हैं ना पीर बाबे, वहां चली जाए उनके दरगाह में, वहां से उन पर जो है, वहां जाने वालों को बेटे मिलते हैं, वहां जाने वालों के बेटे होते हैं, वो बेटा नवाजते हैं। नाउजुबिल्लाह। तो ये बेटा कौन नवाजते हैं? अल्लाह ताला पैदा करता है ना बेटे और बेटियां। तो ये क्या है? बास अल्लाह की बात सिफात व अफाल और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं। ये कौन करते थे? मुशरिकीन मक्का, जो उन्होंने अपने बुजुर्ग बना रखे थे। कोई किसी काम का बुजुर्ग, कोई किसी काम का बुजुर्ग। और यहाँ हमारे इंदो पाक में भी ऐसे ही बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनके मज़ार बने हुए हैं, जो किसी काम को और किसी काम और किसी काम पर मंसूब बनाए जाते हैं। खुला दरगाह से बेटे मिलते हैं। खुला दरगाह चले जाएं, आपकी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। खुला दरगाह जाए तो सही, चादर चढ़ाएं, और वहां जाकर दुआ करें बुजुर्ग का नाम लेकर। ये सारी बीमारियां, खराबियां मुशरिकीन मक्का में मौजूद थी। बस फर्क यह है कि हमारे यहाँ के इंडो पाक के लोगों ने, जो है पाकिस्तान और जो इंडिया के लोग हैं, वहाँ के लोगों ने मज़ार बना लिए हैं, दरगाहें बना ली हैं। और उन्होंने उनके मज़ारों पर तो नहीं जाते थे, ना मज़ार बनाए थे, लेकिन उन्होंने उनके बुत बना लिए थे, क्योंकि बुतों की रीत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से चलती चली आ रही थी कि लोगों को बुत बनाना आसान लगता था। और यहाँ जब मुसलमानों को शैतान ने बरगलाया, तो वो ये कहकर बरगलाया कि मुशरिकीन मक्का तो बुतों की इबादत करते थे, इसलिए वो काफिर थे। ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे तो मांगना जायज है। तो वो भी नेक बंदों ही से मांगते थे, वो भी नेक बंदों को ही अल्लाह की सिफात में शामिल करते थे, अल्लाह के अफ़ाल में शामिल करते थे, अल्लाह के हुकूक में शामिल करते थे। सिर्फ ये था कि उन्होंने मज़ार नहीं बनाए थे, उनके बुत बना लिए थे। ये फर्क था। आगे आपको बात समझ में? ये थी अकीदे की खराबी। ये वो लोग थे जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मबूस फरमाया गया। ये वो लोग थे जो अल्लाह को मानते थे, जो खुद को मुसलमान कहते थे, जो खाने काबा का तवाफ करते थे, जो हाजियों की खिदमत करते थे। ये वो लोग थे जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। जैसे आज के दौर में आप समझ लें कि मस्जिद का इमाम जब खुतबा देता है और वहां कोई भोला भटका बिसरा किसी दूसरे इलाके से आया हुआ जुम्मे की नमाज पढ़ने आ जाता है, और और जो कारी साहब हैं जो दर्ज दे रहे हैं, मौलाना साहब जो जुम्मा का खुतबा पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई ऐसी बात जो उसके दिल को लग जाती है, और वो सूदखोर है या हराम काम करता है या गलत काम करता है और अल्लाह को भी मानता है, मुसलमान भी है नाम का, और वो बात जो मौलाना साहब ने कही है वो उसके दिल में उतर गई, और वो उस गुनाह से छोड़ दे, उसको गुनाह को छोड़ दे, तो वो सीधे रास्ते पर आ गया। ऐसे ही ये लोग भी थे, ये लोग भी ऐसे ही थे जो गुनाह की दलदल में फंस चुके थे और जो शिर्क की गंदगी में फंस चुके थे, शिर्क की गंदगी और नजासत में फंस चुके थे, और इंतहाई हद तक फंस चुके थे, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर निकालने की कोशिश की। लेकिन बहुत से लोग निकल आए और बहुत से लोग नहीं निकले। जब इनकार किया तो उनको काफिर कहा। देखें, काफिर क्यों कहा जाता है? मुशरिकीन मक्का को काफिर क्यों कहते हैं? उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया, कुफर कुफर किया, सिर्फ बुत परस्ती
کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے بھی کافر کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ وحدہ لا شریک نہ ماننے کا انکار کرنا، اس کی صفات میں اوروں کو بھی شامل کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ آگے سمجھ میں بات، اس کو کہتے ہیں کفر۔ آہستہ آہستہ سب کھل جائے گا، ہم یہاں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ساری ڈیٹیلز آہستہ آہستہ آ جائے گی آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قوم کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے بچنے کے لیے، ان برائیوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا جو یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، شرک والے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ احکام دے پہلے خود عمل کرنے والے بن جائیے، پہلے ہم خود عمل کرنے والے بنے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کرا کرو، نماز پڑھو، استغفار کرو، یہ پڑھو وہ پڑھو، تو پہلے خود پڑھنے والے بنے پھر دوسروں کو بتائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں۔ اللہ ہی کو خاص کیا ہوا تھا اللہ کے رسول نے۔ غار ہیرا چلے جاتے تھے نا، غار ہیرا جاتے تھے نا، یہ پوری امت کے لیے حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو حکم دیا جاتا تھا۔ مخاطب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کہ دیکھو میں اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہوں، اور پھر وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امت پر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہم سب کے لیے ہے، کیا مطلب کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ عبادتوں میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو دعا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں، خرابیاں مشرکین مکہ میں تھی، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان چیزوں سے روکا تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، کفر کیا، انہوں نے انکار کیا۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور بہت بڑی نعمت کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لا الہ الا اللہ سب سے قیمتی نسخہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہے جسے یہ مل گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے۔ یہ خرابی آ گئی، یہاں خرابی آ گئی، تو پھر کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہی خرابی آ گئی تھی نا مشرکین مکہ میں، یہی خرابی آ گئی تھی، اور وہ اسی کو ہی نہیں مان رہے تھے، اسی کا ہی انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس لیے مشرک کہلائے۔ انہوں نے اللہ سے زیادہ اپنے ان شخصیات کو، اپنے ان بزرگوں کو اہمیت دے رکھی تھی، اور ان کو اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ساتھ دعا میں شامل کر رکھا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ کے نام کی ذبح کی جاتی ہے اللہ اکبر کے ساتھ، وہ ان شیطانوں، ان بزرگوں کے نام کے ساتھ ذبح کیے جاتے تھے۔ زمین پر سب سے خوبصورت عبادت قربانی کی عبادت ہے، جو اللہ کے نام سے ذبیحہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ اور اس سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت میں کسی بزرگ یا کسی شیطان کا نام لیا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ سب سے بڑا خطرناک جرم بن جاتا ہے۔ آ گئی میری بات آپ کو سمجھ میں؟ آ جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں کی گئی؟ اتنی تکلیفیں کیوں پہنچائی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کی تکبیر بلند کی تھی آپ نے،
چھوڑو ان بزرگوں کو، چھوڑو یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے ساتھ دعاؤں میں، اس کے ساتھ قربانی میں تم نے اوروں کو شریک کر رکھا ہے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دو، پاک کرو اپنے آپ کو۔ یہ تھی خرابیاں، اور یہ خرابیاں مشرکین مکہ والی اب ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہیں وہ خرابیاں ہم میں تو نہیں آ گئی ہیں، اب 1400 سال گزر چکے ہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں۔ شیطان تو ویسے ہی ہے نا، الرٹ، ہوشیار۔ شیطان نے تو مہلت لی ہوئی ہے کہ میں اس کو موت نہیں آئے گی، وہ مرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے، وہ نہیں مرتا، انسان مرتا ہے۔ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو لازمی ناشکرہ بنا دوں گا، اور ناشکری انسان کو شرک میں لے جاتی ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ شیطان اللہ سے ہٹا کر انسانوں کو اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے، اپنا مرید بنانا چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے نہ جھکے کوئی، کیونکہ سجدہ کیا تھا نا فرشتوں نے ابا آدم کو، وہ اس بات سے جل گیا ہوا ہے، راکھ ہو گیا ہوا ہے، وہ اسی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اللہ کو سجدہ کرے، اور اگر کرے تو اوروں کے آگے بھی کرے۔ تو یہ جو بیماری ہے نا، اللہ کو بھی کر رہے ہیں اور اوروں کو بھی کر رہے ہیں، یہ والی بیماری شیطان کو بہت خوش کرتی ہے۔ مسجد سے نکلے، سامنے درگاہ ہے، وہاں بھی چلے گئے بزرگ کو سجدہ کرنے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے، اور یہی گناہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا، اور یہی گناہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، کبھی بھی باہر نہیں آنے دے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کسی اور کا برابری برداشت نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں نا، آپ کو میں ایک بادشاہ کی مثال دیتی ہوں۔ ابھی اس وقت کون ہے پریزیڈنٹ پاکستان کے، یا کون ہے پرائم منسٹر پاکستان کے؟ ہم کو پتا ہے نا کون ہے۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ان کی سیٹ پر کوئی اور بیٹھ سکتا ہے ان کی موجودگی میں؟ وہ پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ بیٹھ جائیں ہماری سیٹ پر، ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کے قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہیں اور ان کی سیٹ پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے ٹھاٹ سے، نہیں، یہ تو انسانی لیول کا مقام ہے۔ یا کوئی پرائم منسٹر سے کہہ کے ذرا تھوڑا سا کھسک جائے آپ، میں بھی بیٹھ جاؤں آپ کے ساتھ، وہ بیٹھنے دے گا؟ نہیں دے گا وہ بیٹھنے۔ یا آپ کسی اسکول کی پرنسپل کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں کہ میں تو یہیں بیٹھوں گی، اسے اٹھا کر، یا اسے کہیں آپ ذرا کھسکے، میں بھی یہاں بیٹھوں گی، نہیں ہوتا ایسا۔ ہم تو عام لوگ ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، عام انسان ہی تو ہیں کہ سب۔ تو یہ برداشت نہیں کرتے تو رب کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی کوئی سیٹ کو کھینچے، یا اس کی کوئی چادر کو کھینچے، یا اس کے مقام کو کوئی شرکت میں آئے؟ وہ شیطان یہ کرواتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ حرکت بری ہے نا، تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی ہے نا، کہ آپ جا کر اسکول کی پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور پرنسپل کھڑی ہے تو اسے غصہ آئے گا نا، فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے جب رب کائنات کے ساتھ کسی کو یوں کیا جاتا ہے، تو رب کا بھی جو رب کا جو غضب ہے، وہ رب غضب ناک ہوتا ہے، سب سے زیادہ رب غضب ناک اسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ شریک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا، چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے، اس کی کرسی پر کسی اور کو نہ بٹھائیے۔ اللہ کے رسول تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے، وہ تو بیزار تھے۔ جو مشرکین مکہ یہ حرکتیں کرتے تھے، آپ تو بیزار ہو گئے تھے، آپ تو غار ہرا چلے گئے تھے۔ آپ کو یہ حکم کیوں کہا جا رہا؟ کیا آپ ایسا کرتے تھے؟ نہیں،
آپ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی امت تو کرتی تھی نا، جن میں آپ مبعوث فرمائے گئے تھے. اسی لیے آپ کو مخاطب کر کے پہلے حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ رول ماڈل بنیے، پہلے آپ عمل کرنے والے بنیے. اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے یہی کلام پڑھنا ہے اور اس نے سبق سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا وَثِيَابَكَ کا فتح ہے کہ بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. ایک تو ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے نا، طہارت، کپڑوں کی پاکیزگی، اور اپنے جسم کو پاک رکھنا، غسل ہوا ہونا. ہم؟ اور ایک اور بھی ہے نجاست، اس کی طرف بھی جا رہا ہے اشارہ. وہ نجاست کیا ہے بتاتے ہیں ابھی نا آپ کو، کہ کیا فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کو پاک رکھیں. اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اللہ کے حقوق اللہ ہی کے ساتھ منسوب رکھیں، اللہ ہی کے لیے رکھیں. اس کے مطلب یہ ہیں، تبھی تو روح پاک ہوگی، تبھی تو روح کو سکون آئے گا. جب تعلق رب سے اسی رسی کے ساتھ استوار ہوتا ہے، اسی ٹریک پر استوار ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بتایا ہے، تبھی تو سکون آئے گا، تبھی تو روحانی کیفیت آئے گی، تبھی تو رب سے تعلق بنے گا. ایک طرف یا خوص پاک مدد کر رہے ہیں اور ایک طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے آئے گا سکون؟ بتائیے کہاں سے آئے گا؟ یہی تو مشرکین مکہ کی حرکتیں تھیں جو آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے. فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالی اور گندگی اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. کیوں کہا قوم کی آلودگیوں، بدعمالیوں اور گندگیوں سے؟ کیوں؟ قوم اس قدر شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ہر وقت بزرگوں کے نام لیتی تھی، ہر وقت بزرگوں کو پکارتی تھی، ہر وقت بزرگوں کے قصیدے پڑھتی تھی، ہر وقت بزرگوں سے مدد مانگ رہی تھی، ہر وقت بزرگوں کے نام کے ذبیحے ہو رہے ہوتے تھے وہاں مکہ میں. چاروں طرف بزرگوں کے نام کے میلے، چاروں طرف بزرگوں کے نام کے ذبیحے، چاروں طرف بزرگوں کے نام کی دعائیں، چاروں طرف بزرگوں کے واسطے وسیلوں کی دعائیں، یہ سب چیزیں. اسی لیے کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. یہ ہے عقیدے کی گندگیاں، غلاظتیں جو خرابی کی طرف جاتی ہیں. ان الفاظ میں بہت گہرائی ہے، سمجھنے کی بات ہے. قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں مکی صورتیں تو آپ کو ہر چیز سامنے کھول کر مل جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. ہم تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے ممی ڈیڈی بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. ہماری تو دوسری مصروفیات بہت ہیں. اس لیے ہم نے وہ خوبصورت نعمت، جو سب سے بڑی خیر ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑا فضل ہے، اس کو سائڈ میں رکھ دیا ہے ہم نے. پھر ہم پر خیر کیسے اترے گی؟ ہم پر برکتیں کیسے اتریں گی؟ ہم پر رب کی عنایتیں کیسے اتریں گی؟ وہ تو الرحمن اس کی صفت ہے، تبھی وہ مہربان رہتا ہے ہم پر. ہماری تو اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہیں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کیونکہ ہم نے وہ پیاری نعمت ہی سنبھال کے رکھ دی نا سلطانہ میں بند کر کے. اس ناشکری کی سخت سزا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، اندھا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کو زلدانوں میں بند کر کے الماری کے اوپر رکھنے کی سخت سزا ملنے والی ہے. جنہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں قرآن مجید، سوائے یہ کہ رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، یا چلے گئے قرآن خوانی میں تیار ہو کر لباس دکھانے کہ قرآن خوانی میں تو جانا چاہیے نا، ثواب کی چیز، قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملے گا. گھر میں جو موجود پڑھی ہے اسے کبھی کھولا نہیں نعمت، تو اس کی سخت سزا ملنے والی ہے. یہ میں کوئی اپنی باتیں تو نہیں کر رہی آپ لوگوں سے، میں یہاں بیٹھ کر آپ سے اپنی باتیں نہیں کروں گی.
آپ کو آگاہی دوں گی کہ آپ لوگ کہاں جی رہے ہیں، کس بستی میں جی رہے ہیں، مشرکین مکہ والی بستی میں جی رہے ہیں یا مدینہ والی بستی میں جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے جہاد کیا تھا، جو انصاری تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا، ہم اس بستی میں جی رہے ہیں یا ہم وہاں جی رہے ہیں جہاں گندگیاں غلاظتیں ہیں؟ چیک کر لیں اپنے آپ کو، چیک کر لیں اپنے آپ کو۔ مکہ میں قرآن کھلتا تھا تو لوگ تلواریں اٹھا لیتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے، لوگ قصیدے پڑھتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ برا بھلا کہتے تھے۔ مدینہ میں قرآن کھلا تو لوگوں کی مجلسیں بن گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مجلسیں بن گئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ تو کون سی بستی میں رہتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں، سوال ہے یہ، سوال ہے یہ کہ انسان کا جینا مرنا یہی ہے، جینا مرنا یہی، مسلمان کا جینا مرنا یہی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر مکہ کی بستی میں رہ رہے ہیں تو بہت خطرے میں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مکہ کی بستی کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں والے ہی عقیدے پر زندگی گزر رہی ہے کیا؟ کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ یہی تو بات ہے اس چیز کی، تو اسی چیز کی تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہی تو آگاہی دی جا رہی ہے۔ ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے کہ وہ مسلمان ہلاک ہو گئے اور وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، وہ والے مسلمان ہلاک ہو گئے مکی، اور وہ والے مسلمان کامیاب ہو گئے مدنی۔ مکی لوگ جو تھے ناکام اور نامراد ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی نامراد ہو گئے، جہنمی بن گئے، عقیدہ درست نہیں کیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ کو درست نہیں کیا انہوں نے، اس وجہ سے اپنا لا الہ الا اللہ چیک کر لیں، مکی والا ہے یا مدنی والا ہے؟ اگر مدنی والا ہے تو خوش نصیب ہیں، اگر مکی والا ہے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، چیک کریں، یا اللہ بیٹھ جاؤ سجدے میں جا کر، سجدے میں چلے جائیں فوراً، رب کائنات میں آ گئی ہوں آپ کے حضور، مجھے نہیں معلوم میں مکی دور والے لوگوں کی عقیدے پر ہوں یا مدنی دور والے، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، آپ مجھے بچا لیجئے، اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کے حضور جائیں تو صحیح، جھکے تو صحیح، خدا را اپنے آپ کو پاک کروا لیجئے، موت کا کچھ پتہ نہیں کب بھی آ جائے، کب نیوکلیئر بم آ کر گر جائے، آپ کو پتا ہے کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ یہ جو زندگی کی جو لمبی لمبی پلاننگیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، 10 سال بعد یہ ہوگا، 5 سال بعد تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور شادی ہو جائے گی اور بچے ہوں گے اور میرا گھر یوں ہوگا، جنت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب بھول جائیں، صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کی تیاری کریں اور اپنی جنت سنوار لیں۔ یہ میں صرف یہ آپ لوگوں کو صرف ڈرامے بازیاں نہیں کر رہی، آپ لوگوں کے ساتھ ایک حقیقت بتا رہی ہوں کہ صرف کلاس میں 10 لوگ ہیں، صرف 10 لوگ، اور ہزاروں لوگوں کو لنک شیئر کیا گیا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حال احوال سننے کا، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلوں کی حاجتیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم جنت الفردوس حاصل کر لیں، رب کا دیدار حاصل کر لیں، وہ نعمت حاصل کر لیں، بس۔ ولا تموت ولا تمنن تستکثر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تمنن تستکثر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھ کہ میں آج اس کو دوں گی تو کل وہ مجھے بھی دے گا، یہ والی خواہش نہ کرو، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین
چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیے، تیار رہیے۔ آپ چلے جائیں کسی مزار پر، وہاں بھیڑ ہوگی نا، بھیڑ، آپ ذرا پکارے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو تم، صرف یہی جملہ کہہ دو کہ یہاں کیا لینے آئے ہو تم، یہ تو کمزور انسان ہے جو قبر میں مدفون ہے، آپ اس کے پاس کیا لینے آئے اللہ کو چھوڑ کر؟ آپ یقین کر لیں کہ وہاں آپ کو ختم ہی کر دیں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ مار ہی دیں گے کہ تم کون ہوتے ہمارے بزرگوں کو برا کہنے۔ یہی چیز تو اللہ کے رسول ختم کرنے آئے تھے، تو جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کیا کیا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا کیا نہیں کیا۔ ابھی کل میں ایک واقعہ سنا رہی تھی اپنی بہن کو، اور وہ اتنا خوش ہوئی، کہنے لگی مجھے دوبارہ سنا، مجھے دوبارہ سنا، مجھے اب دوبارہ سناؤ۔ میں آپ لوگوں کو بھی سناتی ہوں۔ مکی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچے جو ہیں جادوگر، شاعر، مجنون کے چل رہے ہیں چاروں طرف۔ ایک بوڑھی عورت ہے، سامان اٹھایا نہیں جا رہا اور گھسیٹ گھسیٹ کر بڑی مشکل سے مکہ سے روانہ ہوئی ہے اور چل رہی ہے، اور سامان نہیں اٹھایا جا رہا، بوڑھی عورت ہے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ اماں، میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں، آپ نے کدھر جانا ہے؟ بیٹا میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ میرا یعنی کہ میں یہیں رہی ہوں، مگر کیا کروں، میں یہ چھوڑ کر جا رہی ہوں یہاں۔ اچھا چلتی جا رہی ہے، سامان اس نوجوان نے اٹھا لیا۔ یہاں ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے، اور وہ جادو کرتا ہے، لوگ اپنا دین چھوڑتے جا رہے ہیں باپ دادا کا، اور ان بزرگوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کی بھنک بھی نہ مجھ پر پڑ جائے، کہیں میرا اس سے سامنا نہ ہو جائے، کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل جائے، اور میں اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بیٹا تم بھی ہوشیار رہنا، تم کہیں اس کے پاس مت جانا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ بہت بڑا جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو تم اس کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے؟ وہ نوجوان سنتا رہا اور مسکراتا رہا اور چلتا گیا۔ جب اماں کی منزل آ گئی تو اماں نے کہا کہ جو ہے نا بیٹا بس، بہت شکریہ، یہی میری منزل ہے۔ تو اچھا جب سامان رکھا تو وہ نوجوان پلٹا تو کہنے لگی کہ بیٹا تم سارا رستہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، میرا سامان اٹھایا، تم نے میری اتنی مدد کی، تم نے میرا اتنا ساتھ دیا، تم بڑے اچھے خاندان کے نوجوان لگتے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو وہ عورت، جو بوڑھی عورت تھی، جو سارا رستہ محمد محمد کر کے برائیاں کرتی رہی، تو جب وہ نوجوان نے کہا کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے وہ، تو وہ بوڑھی عورت قدموں میں گر گئی، اللہ اکبر، آپ ہیں وہ، آپ تو بہت پیاری شخصیت ہیں۔ پھر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان لے آئی کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنی بری بھلائی کرتے ہیں اور آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں۔ میں فون سے سرنڈر کر دے اور ایمان لے آئی وہ عورت۔ یہ تھا اخلاق کہ اپنی برائی سنتے چلے گئے، سنتے چلے گئے خاموشی سے، مسکراتے چلے گئے، مسکراتے چلے گئے۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم مسکرا کر سنتے جائیں اپنی برائیاں، اور احسان بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ مدد بھی کرتے جائیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارے ساتھ بھی تو برے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے نا، اپنے گھر میں ہی پڑ جاتا ہے واسطہ، ہوتے ہیں نا کچھ رشتے ایسے، نام نہیں لوں گی، تو منہ پہ برائیاں کر رہے ہیں اور ہم مسکرا رہے ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تو میں ہی بہت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہے بات ساری۔ تو یہاں سے دوبارہ سے سلسلہ شروع کرتی ہوں میں، پھر بس ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ آزمائشوں کا راستہ ہے، آپ کا گھر کبھی بھی جنت نہیں بن سکتا۔ آپ کا گھر اس وقت جنت بن سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، بس
آپ کی بےعزتی کرنے والے بھی موجود ہوں گے آپ کے گھر میں، آپ کو برا بھلا کہنے والے بھی موجود ہوں گے آپ کے گھر میں، اور آپ کو ستانے تنگ کرنے والے بھی موجود ہوں گے آپ کے گھر میں. تو یہ دنیا ہے نا، دنیا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کتنی تھی؟ صرف گھر نہیں تھا، پوری امت تھی نا. آپ نے ساری آزمائشوں کو جھیلا، ساری سب تکلیفیں جھیلی. ہم صرف اپنے گھر کی ارد گرد کی سیاست کو نہیں جھیل سکتے. اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنا دل بڑا کریں، اپنا دل بڑا کریں، اپنا اخلاق بلند کریں اور خاموشی اختیار کریں. بس خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے. کام کی بات کریں، بس خاموش رہیں. کوئی کچھ بھی کرتا رہے، وہی دنیا ہے، دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ جھیلنی تو پڑیں گی جب تک زندہ ہیں. کوئی بری نظر سے دیکھے گا، کوئی نفرت سے دیکھے گا، کوئی برائی کرے گا، کوئی کوئی کبھی اچھا کرے گا، کبھی کوئی برا کرے گا، کبھی ایک رنگ ہوگا اس کا، کبھی دوسرا رنگ ہوگا اس کا. یہ سب برداشت کرنی پڑیں گی چیز، دنیا ہے نا اس لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اپنا دل بڑا رکھیں. اپنا گھر، اپنی جنت کوئی نہیں بنا سکتا. صرف اور صرف دل میں جنت بن سکتی، وہ بھی اللہ سے تعلق پیدا کر کے، روحانی کیفیت پیدا کر کے، رب سے تعلق بنا کر. اسی سے ہر امید، اسی سے ہر خوشی، اسی سے ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے. کسی انسان سے نہ کوئی امید، نہ کوئی خواہش پوری کسی سے نہیں ہو سکتی، کسی سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ سب تو جھیلنا ہی ہے. تو اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو جائیں، کر لیں اپنے آپ کو تیار. مرتے تب تک جھیلنا ہے سب. اس لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ بھائی یہ تو وہ ہے چیز. کھانے میں ہر وقت ہم میٹھا میٹھا تو نہیں کھاتے، نمکین بھی چلتا ہے. کبھی دوائی کے طور پر کڑوا بھی لینا پڑتا ہے نا، برداشت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. میں تو چھوٹی بات کر رہی ہوں، صرف گھر کی چار دیواری کی. وہاں تو پوری امت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی. اس لیے موازنہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا مظلوم مت سمجھیں. یہ ساری دنیا کی زندگی کے حصے ہیں. ٹھیک ہے، نہ واویلا مچائیں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ جھگڑا کریں، معمولی سمجھیں. بھلے ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، اپنے رب کے لیے پوری امت کے جو ہے صبر کیا، پوری امت پر ذمہ داری پہنچانے کے لیے اپنے رب کے لیے صبر کیا. اور ہم اپنے رب کے لیے صرف اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے صبر. تبلیغ کا آغاز دیکھتے ہیں اس چیپٹر کا، بڑا زبردست ہے. جو ابتدائیہ ہے نا بہت پیارا ہے. میں یہ کر کے ہی اس کو پھر کرتے ہوں تھوڑا سا انشاءاللہ، کیونکہ شروعات تو ہو گئی تھی ہماری 3 بجے، ٹائم کافی ہو چکا ہے. لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بس اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تبلیغ کا آغاز. ان آیات کے اترنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے آپ نے جو ہے تڑپ کی کہ یہ آئے کام، یہ وہی آئے مجھ پر، اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. اس چیز کو، ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکیمانہ انداز سے ترتیب بنائی کہ اللہ کے رسول اس میں ڈھلتے چلے گئے، اور اس کو قبول کر لیا اور اس کو اپنے اندر ڈھال لیا. اور اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ رب کی محبت تو پہلے ہی دل میں بس چکی تھی. اور رب کی محبت کی خاطر، رب کی چاہت کی خاطر وہ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پہچان لیا کہ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، اکھڑ اور بزرگ پرست تھی. بت یا بزرگ ایک ہی چیز ہے. یہاں پر کوما لگا، یہاں پر جو ہے وہ بریکٹ میں بزرگ پہ لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بت ہی بزرگ ہی تھے. قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، بزرگ پرست تھی. باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. ابھی کھلم کھلا نہ کریں میرے حبیب، ابھی کھلم کھلا نہ کریں. یہ بڑی لڑاکا، بڑی ظالم قوم ہے. بتا دی نا اوپر پوری ساری ان کی.
کیا ہے، بہت متکبر بھی ہے اور فیصلہ تلوار سے کرتی ہے، فوراً تلوار اٹھائی اور گردن الگ، بس تیسری بات ہی نہیں ہے کوئی۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ڈرتے تھے نا سب، کہ عمر اور تلوار اور پھر گردن ہی ہوگی ہاتھ میں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب تو ایمان نہیں لائے تھے نا، ایمان لانے کے بعد تو بہت بڑا روب پڑ گیا تھا مشرکین مکہ پر کہ اب تو عمر ایمان لے آئے ہیں، اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھم جاؤ، اب اپنی تلواریں پیچھے کر لو۔ آئیں گے وہاں پر بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی، یہ وہ قوم تھی، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام ابھی خاموشی اور رازداری سے کرے میرے حبیب، اور صرف اسی کو مخاطب کرے جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور اس میں ان میں بھی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی زوجہ محترمہ کو بتایا تو وہ فوراً ایمان لے آئیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے ابوبکر، یوں یوں مجھ پہ وحی آئی ہے۔ ابوبکر نے اسی وقت تصدیق کر دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حوصلہ مندی مل رہی ہے، قریبی سچے دوست سے حوصلہ مندی مل گئی، پیاری بیوی سے حوصلہ مندی مل گئی۔ اور گھر میں چچا زاد بھائی ہے چھوٹا، بچپن سے آپ کے پاس ہے، وہ چھوٹے سے تھے حضرت علی، انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیں نا، حوصلہ بڑھ رہا ہے نا، بڑھتا جا رہا ہے نا حوصلہ۔ یہ بھی خاموشی والی رازداری والی دعوت ہے جو چل رہی ہے۔ پہلے ایمان لانے والے، اس پروگرام کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ کون خوش نصیب تھے؟ چلیے کچھ جھلکیاں تو دے چکی ہوں، اور ابھی باقی کی جھلک باقی ہے تو وہ ابھی ہم پوری کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ کتنی خوبصورت خاتون تھی، کتنی پیاری، ساری زندگی آپ اماں خدیجہ کی تعریف کرتے رہے۔ اماں عائشہ اکثر جیلس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، اور گھر میں ہی اپنا شوہر آخری رسول بن گیا۔ اتنی خوش نصیب خاتون، اتنی پیاری خاتون جنت، اتنی پیاری خاتون، اتنی خوش نصیب تھیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خواتین چنی ہے نا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اماں ہوا چنی جو جنت کی خاتون تھی، اماں سارہ چنی جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اماں آسیہ چنی جو فرعون کی بیوی تھی، اماں مریم چنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی معجزانہ، اماں خدیجہ چنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ کتنا حسین دور تھا، کتنے پیارے لوگ تھے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان سب پر مستضاد یہ کہ وہ برقع جیسے صاحب علم و بصیرت کے نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل امین تھے، علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وہی الہی تھی وہ۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نفس نفیس وہاں موجود تھی، اس لیے یہ بالکل فطرت بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ہر چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص سے نکاح کیا ان کی امانت اور دیانت سے متاثر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ سے ہوئی، اور آپ کی اتنی محبت اور چاہت تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ اے میرے حبیب آپ غار ہیرا میں رہتے ہیں، کیا بیوی کو ضرورت نہیں ہوتی شوہر کی؟ کیا بیوی تنہائی محسوس نہیں کرتی؟ ہمارے انڈو پاک میں جو پاکستان اور ہندوستان میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن ہے کہ ہسبینڈ صبح چلے جاتے ہیں آفس، بیویاں اٹھ کر
دل و جان سے ناشتہ لنچ تیار کر کے اپنے شوہر کو دیتی ہیں اور اس کو رخصت کرتی ہیں، اور رات میں اس کے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور اہتمام سے کھانا بناتی ہیں، خود بھی اپنے آپ کو اچھا صاف ستھرا کرتی ہیں، گھر کو بھی اچھا سجاتی ہیں کہ اب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اگر شوہر کہے کہ ایک ہفتے تک نہیں آؤں گا تو اس عورت پہ کیا بیتے گی؟ وہ تو شوق میں آ جائے گی، کال پہ کال کرے گی، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیے۔ اور سب سے پہلا شک، کیا دوسری شادی تو نہیں کر رہے؟ تو یہ ساری باتیں عورت، پاکستانی عورت اور انڈیا کی عورت نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ یہاں وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ چیز ہی نہیں ہے، اما ابا سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے فطرت میں وہ بات آئی ہی نہیں۔ تو یہ وہ بیوی تھی جو غار ہیرا جانے پر، وہاں رکنے پر پوچھتی ہی نہیں تھی کہ آپ کہاں رہ گئے، آپ آئے نہیں، کھانا تیار کر کے خود جا رہی ہیں دینے کے لیے، تبھی تو آسمان سے سلام آتا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے، اس لیے یہ بالکل فطرت بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق، پہلے اماں خدیجہ کے پاس آئے نا، اما خدیجہ نے فوراً ایمان لے آئے، اور پھر اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا، بغیر کسی چونو چرا کے فوراً ایمان قبول کر لیا، اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی کہ آپ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق اکثر اس بات سے وہ جالس ہو جایا کرتے تھے کہ ابو بکر نمبر لے گئے، ابو بکر آگے نکل گئے، ابو بکر مجھ سے اعلیٰ مقام لے گئے، کیونکہ ابو بکر وہ تھے جو سب سے پہلے مومن جگری دوست بھی تھے، ایمان لے آئے، اور ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعوتوں پر تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ آپ سے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، جگری دوست تھے نا، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ ہی کے پاس رہتے تھے۔ اتنی پیاری شخصیت کے پاس رہنا کتنی بڑی خوبی، کتنی بڑی خوبصورتی تھی، کتنی بڑی خوش قسمتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہنے والے وہ بچے، جو میں کل بھی بتا چکی ہوں آپ کو، کہ حضرت انس، حضرت زید بن حارث اور حضرت علی، جنہیں ان کے والد چھوڑ کر گئے تھے، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے حضرت علی، اور آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دو چار تھے، اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو اور حضرت عباس پال رہے تھے، اور حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے، اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سبحان اللہ! آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی 11-12 سال کے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے، یعنی وہی 10 یا 11-12، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے۔ یہ ہے نا رول ماڈل ہونا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر آپ اگر اپنے گھر میں خاتون خانہ دادی ہیں، یا آپ اپنے گھر میں خاتون خانہ والدہ ہیں، اور آپ کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا پوتا پوتیاں ہیں، آپ قرآن لے کر بیٹھ جاتی ہیں، پڑھتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چاہے نماز پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی آپ سے کہیں گے قرآن دیجیے، ہم بھی قرآن پڑھیں، حالانکہ ابھی انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی کو کہتے ہیں فالو۔ تو اسی طرح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہر کام ہی خوبصورت تھا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، کھانا پینا، ہر چیز، ہر لحاظ سے آپ خوبصورت تھے۔ تو حضرت علی آپ کی دسترس میں تھے،
تو कितने खुश नसीब थे کہ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہ بھی وہی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ یہ اعزاز پھر حضرت علی کو حاصل ہوا۔ اس طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی شراحیل قلبی تھے۔ وہ بھی تو آپ کی ہی اس میں تھے نا، منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ یہ تھی آپ کی خوبی۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اللہ اکبر! کتنی چاہت، کتنا پیارا اخلاق تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ بچہ جو ایز اے غلام آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کو بھی آپ نے کبھی غلام نہیں سمجھا تھا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ایمان لائے تھے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث۔ گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میرا وارث، اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، خوشی سے پیار کرتے تھے، چاہت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ایک غلام سی کیسی چاہت ہے۔ پھر جب اس کو آزاد کرنے کا جذبہ اور پھر یہ پیدا ہوا کہ والد کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی میرے لیے دنیا میں؟ اور اسی دن سے زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا، اور والد چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ والد اور چچا جو زید کے والد اور چچا تھے وہ خوشی سے چلے گئے کہ بھئی یہاں ہمارا بچہ بہت خوش ہے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا، اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹا بنانے والا جو واقعہ ہے یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے نا، آج بھی ہم زید بن حارث کہتے ہیں، زید بن محمد کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جو بعد میں اپنے والد کی نسبت سے پہچانے گئے۔ بس آج ہم یہی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ کل جاری رکھیں گے۔ کل بھی کلاس ہوگی، کل سنڈے ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ مصروفیت تو ہر دن ہی ہوتی ہے انسان کی۔ ہاں یہ ہے کہ دل لگی کس کی کس کے کتنی ہے، سیرت مبارکہ میں ہماری دل لگی کتنی ہے، ہمارا دل کتنا چاہتا ہے ایسی مجلسوں میں آنے کا، ہمارا دل کتنا چاہتا ہے کہ ہم ایسی خوبصورت باتیں سنیں اور ایسی باتوں سے جو ہے وہ مانوس ہوں، اور ہمارے عمل میں کیا پتہ کون سی چیز، کون سی تبدیلی آ جائے۔ اب آج دیکھیں نا، آج ہم نے اے، دو چیزیں بڑی شدت سے سیکھی ہیں، دو چیزیں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جو تنہائی میں ہوتا ہے، جس سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم پھر اس کیفیت کے لیے ہم روزانہ کوئی وقت مقرر کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں، اور اگر میسر نہ آئے تو ہمارے اندر اریٹیشن آتی ہے کہ آج میری اللہ سے ملاقات، آج میری رب سے ویسی باتیں نہیں ہوئی، جیسی کیفیت نہیں ہے میری آج۔ وہ کسی مہمان کے آنے پر یا کسی، ظاہر ہے مہمان کے آنے پر ہم نے ناراض تو نہیں ہے نا، وہ بھی اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اور دوسری چیز کیا، اور دوسری چیز کیا ملی ہمیں؟ دوسری چیز ہمیں جو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے رہے ہیں نا، حضرت علی، حضرت زید، ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانا نہیں چاہتے، یہ وہ چیز، یہ وہ اخلاق، یہ وہ کردار، یہ وہ خوبصورتی، یہ وہ نرمی،
یہ وہ محبت، یہ چیز ہم نے دیکھی اپنے اندر چیک کریں کہ ہمارے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے پیار سے کتنے متاثر ہیں۔ وہ ہمیں چھوڑ کر یا ہم ان کو چھوڑ کر جائیں تو انہیں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کریں، بس یہی چیک کافی ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر والوں میں اگر آپ کچھ دن کے لیے یا انہیں چھوڑ کر جائیں تو ان پر فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کیسا کردار اپنے گھر میں بنا رکھا ہے؟ ہمارا کیسا کردار ہے ہمارے گھر میں؟ ہمارے گھر والے ہمارے لیے بے چین ہوں گے یا شکر کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھا ہے ہم نے، اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں جو بچے آئے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ والد کے ساتھ نہیں گئے، نہیں ابا میں تو یہیں رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی زبردست طلب اور تڑپ اپنی فرما دے کہ ہمارے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی ویسی چاہت اور محبت نہ رہے۔ ہمارا دل صرف اور صرف اپنے رب کے لیے دھڑکے، اپنے رب کے لیے چاہت کرے، اپنے رب کے لیے ہی عبادت کرے، اپنے رب کو ہی پکارے، اپنے رب سے ہی ملنے کی، اس سے ملاقات کی اور اس کے دیدار کی چاہت رکھے۔ ٹھیک ہے، اور جو دنیاوی اذیتیں ہیں جو گھر کی چار دیواری میں ہیں، سب سے پہلے تو وہ ان کے لیے دل بڑا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول تو پوری دنیا کے لوگوں کی اذیتیں، مشکلیں جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ برداشت کی۔ ہم صرف گھر کی اذیتیں نہیں برداشت کر سکتے کیا ہم صرف گھر کی چار دیواری کے اندر کی اذیتیں برداشت کر کے اپنے آپ کو با اخلاق نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم اتنا سا بھی چھوٹا کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہماری جو قوت برداشت ہے وہ کتنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو تکبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اسے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اپنے لیے ہر چیز کو درست کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت مبارکہ پڑھ رہے ہیں جس سے جو ہے دل روشن ہوتا ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، ہر چیز نکھر جاتی ہے، سب سے پہلے عقیدہ درست ہو جاتا ہے، رب سے تعلق بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسے انسان بن جائیے کہ جو اللہ کو پسند آ جائیں اور قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر طرح کی عافیت کے ساتھ رکھے، دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے، اور صحیح العقیدہ ہمیں بنا دے یا اللہ، اور ہمیں شرک جیسے گندے گناہ سے محفوظ رکھ یا الہی، اور ہمیں پاک کر دے یا الہی، جیسا تو چاہتے ہماری روحانی اور جسمانی پاکیزگی ہمیں عطا فرما یا اللہ، اور ہمیں عبادتوں میں لذت عطا فرما یا الہی، تیری عبادت میں ہمیں لذت عطا فرما یا الہی جو تو عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو خاص، اور ہمیں مسلم سے مومن بنا دے یا اللہ۔ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں خود کو، مومن کیوں نہیں کہلاتے؟ یا اللہ ہمیں مومنات میں شامل فرما لیجئے، ہمیں مومنات کے مقام پر لے آئیے، اور ہمیں وہ ذمہ داری سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے کہ یا الہی ہر طرح کی عافیت عطا فرمائیے، جس طرح سے آپ نے ہمیں آج یہاں جمع فرمایا ہے، ہر طرح کی عافیت کے ساتھ، ہر روز عافیت کے ساتھ جمع فرمائیے، اور ہمیں صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔